हालेलुया। शुक्र चाहते हैं ईमानदार ज़िंदगियों के लिए, ईमानदार रूहों के लिए जो खुदावंद के हैकल में ख़ैमा जाते हैं। हमारा ख़ैमाज़न होना इस बात की सदाकत और लियाकत और फजीलत को अयां करता है। हम खुदा के कलाम की भूख और प्यास रखते हैं। जिस तरह एज ए बशर, एज ए इंसान होते हुए इंसान को जीने के लिए, बदन में क़ुव्वत के लिए, सहारे के लिए खुराक और पोशाक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी रूह को कलाम की ज़रूरत होती है। आज का अनुमान जो मैंने दिया है, बाइबल का मरकज़। बाइबल का मरकज़ क्या है? बाइबल का मरकज़ यीशु मसीह है। बाइबल मुक़द्दस दो हिस्सों पर मुहित है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा और नया अहदनामे का जो मरकज़ है वो है यीशु। क्या है? यीशु या यीशु मसीह। यानी कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नबी, एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा कहन जो आम इंसानों की तरह नहीं है। जिस तरह हमने यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ा और उसका बाप नंबर 29 और उसकी आयत नंबर 11 और 12 आपने सुनी। एक दफा फिर पढ़ते, क्या लिखा है इसमें? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, यानी कि इंसानों के हक में, ईमानदारों के हक में और गुनाहगारों और शरीफ लोगों के हक में क्या करता हूं? जानता हूं। अब इंसान के अंदरूनी को नहीं जानता, इंसान के बातन को नहीं जानता, ना उसके ज़हन को वो पढ़ सकता है। मगर खुदा जो एक हस्ती है, एक कुदरत है, जो बनाने वाला है, जो मोहब्बत करने वाला है, वो हमारे ख्यालात को जानता ही नहीं, परखता है, समझता है। हमने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, को क्या कर रहे हैं, ये वो जानता है। जब हम खुदा की शख्सियत को जानते हुए अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं तो छुप नहीं सकते। खुदा नूर है, तजल्ली है, इसलिए खुदा के आगे हम सब जो हैं एक ही जैसे हैं। हमें अपने ख्यालात को खुदा के इल्हाम के मुताबिक ढालना चाहिए। हम तशबीही बातों पर ज़्यादा ज्ञान और ध्यान लगाते हैं, हकीकी बातों से हम नाला रहते हैं। हमारी जिंदगियों में जो फिल हकीकत है वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो कुंवारी से पैदा हुआ, जिसने कुंवारी से जिस्म को लिया और उसके जिस्म की निस्बत से कुंवारी पर फजल ठहरी। कौन सा ऐसा नबी है या कोई ऐसा रसूल है जिसके पैदा होने से उसकी मां पर फजल और वो दुनिया के लिए फजल हो और वो दुनिया का निजात दहिंदा है, जब वो दुनिया का मरकज हो, वो आसमान और जमीन का दरमियानी हो। हमें तो कोई ऐसी हस्ती, ऐसा नाम जो है वो पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलता। मगर ये जो यीशु मसीह है, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है,
اس کا جسم لینا انسانیت کی بقا کا اور وفا کا فکر بن گیا. اس لیے فکر بنا کہ ہمارے خیالات کو وہ سمجھ سکے, ہماری سوچ کو سمجھ سکے, ہمارے ارادوں کو سمجھ سکے. سب کام ہم سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, مگر خدا جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے اندر وہ کرنے کی لیاقت ہوتی ہے. ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے جو خدا کے اندر لیاقت پائی جاتی ہے. اس لیے نہ ہم خدا بن سکتے ہیں, نہ ہم خدا کی مانند بن سکتے ہیں, کیوں خدا پاک ہے. ہم پاک نہیں, ہم پاکیزگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کس نسبت سے؟ ایمان لانے کی نسبت سے. اگر ہم ایمان لا کر بھی اپنی زندگیوں کو بدل نہیں سکتے, اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بائبل کے مرکز اور بائبل کی جو اصل تعلیم ہے اس سے آپ دور جا رہے ہیں. خدا نے آپ کو کلام مجسم کے وسیلے سے آپ کو چھپایا ہے, آپ کو دھویا ہے, تاکہ آپ بھی دنیا کا مرکز بن جائیں اور دنیا آپ کے بارے میں سوچے اور سوچ رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائبل. بائبل جو ہے ہر شخص جو ہے اس کو پر تنقید کرتا ہے, مگر بائبل خود سے اس تنقید کا جواب دیتی ہے, کیونکہ بائبل کے اندر ہر وہ بات لکھی ہے جو انسان کی بھلائی کا حصہ ہو, انسان کے فضل کا حصہ ہو, انسان کی نجات کا حصہ ہو, انسان کی امید کا حصہ ہو اور انسان کے لیے رحم کا حصہ ہو. اسی لیے اپنے خیالات کو خدا کے خیالات کے مطابق بنائیے. خدا کا خیال کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے, اس کے باوجود خدا نے آپ کو بیٹا دیا, کلمہ دیا, یسوع دیا, ایمانویل دیا, تاکہ وہ آپ کے درمیان رہ کر آپ کے لیے محبت کا درخشاں بن جائے. اس کی محبت میری اور آپ کی محبت کی طرح نہیں ہے. میری اور آپ کی محبت میں تغیر پایا جاتا ہے, مگر خدا کی محبت میں تغیر نہیں ہے. خدا کی محبت لاسانی ہے. اس لیے لاسانی محبت کا جو مرکز ہے وہ میرا یسوع ہے, وہ ایمانویل ہے, جس کے بارے میں یسایہ فرماتا ہے دیکھو کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی اور اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمان, جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. سوچیں, آپ کے خیالات میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. خدا آپ سے دور نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ خدا سے دور ہو جائیں, مگر خدا کبھی آپ کی زندگی سے, آپ کی روح سے جو وہ دور نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ 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 رہتا ہے. کیوں ساتھ رہتا ہے؟ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. اس کے پیار میں اس کی ایک قدرت ہے. اس کے پیار میں میرے لیے معافی پائی جاتی ہے. اس کے پیار میں میری نجات پائی جاتی ہے. اس کے پیار کے اندر ایک روشنی ہے. لیکن جب کچھ بھی نہ تھا تو اس کی روپانیوں کی سطح پہ کیا کرتی تھی؟ جنبش. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ چرند تھے, نہ پرند تھے, نہ انسان تھے, کچھ بھی نہ تھا, تو پھر بھی وہ تھا.
اسی لیے وہ خدا ہے، اندیکھا خدا ہے. اس لیے جو اندیکھا خدا ہے، اگر وہ خدا ہے تو اس کو کسی نے تو ظاہر کرنا ہے، کسی نے تو یہ ثابت کرنا ہے تاکہ انسان جان سکے، سمجھ سکے کہ خدا جیسا تھا اور خدا میری مانند ہے. جیسے میں بولتا ہوں ویسے میرا خدا بولتا ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرا باپ تم سے پیار کرتا ہے، میرا باپ کام کرتا ہے، میں پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بوجھ اٹھاتا ہوں. اور وہ ہے یسوع مسیح. اب وہ کون ہے؟ یسوع مسیح، جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کے خیالات کو جانتا ہے. میرے لیے اس گریٹ آنر کہ خدا مجھے جانتا ہے. خدا سب کو جانتا ہے. جس دن انسان خدا کو جان لیتا ہے اس دن وہ خدا کے حضور توبہ کرتا ہے. نوجوان بیٹو یہ بات غور سے سنو. خدا آپ کو جانتا ہے، آپ کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اچھے خیالات ہوں یا برے خیالات. مگر جس دن آپ نے خدا کو جان لیا اس دن آپ توبہ کرتے ہیں. توبہ کے بعد ایمان جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں ٹھاٹھے مارتا ہے. توبہ کے بعد ہم خدا میں پابند ہو جاتے ہیں، خدا میں داخل ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کو اپنا چرواہا مان لیتے ہیں. کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ گلہبانی کرتا ہے. آپ گلہبانی کے لیے بنائے گئے. چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے بیٹے ہوں، چاہے خادم ہوں، چاہے پرستار ہوں، سب کا وہ چرواہا. اس لیے کہتا خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. خدا آپ کے خیالات کو سلامتی میں رکھنا چاہتا ہے. باقی خیالات سے نکال کر سلامتی میں رکھنا چاہتا ہے، پاکیزگی میں رکھنا چاہتا ہے، تازگی میں رکھنا چاہتا ہے، الفت اور یگانت میں رکھنا چاہتا ہے. اس لیے تمہارے اوپر سلامتی. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے خدا کی سلامتی ہے. عربی میں اور ہبرو میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی سلامتی. کسی کو سلام کہنا سلامتی بھیجنا ہے، کیونکہ سلامتی کا جو منبع ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا سبب. ہمارے چرچ میں ایک نیا جوڑا ہے اور انہوں نے خدا کے حضور خدا کے کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوڑوں قرار کیا کہ دکھ میں سکھ میں کیا دے کے ایک دوسرے کا ساتھ. تب تک جڑے رہیں گے جب تک خدا ہمیں جوڑے رکھے، جدا نہ کرے. ہم ایک نہیں بلکہ ہم دو بدن نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایک بدن. پاک رشتہ، عہد اور وفا اور محبت کا رشتہ، وفاداری کا رشتہ، پاکیزہ رشتہ. تو ہم اگر دلہن ہیں تو ہم بھی تو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں دلہا کے تابع رہنے کے. چاہیے اپنے دلہے کے لیے تاکہ ہمارے اوپر سلامتی ہمیشہ ٹھہری رہے. خدا فرماتا یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے لیے نہیں. سلامتی برائی کے لیے نہیں، سلامتی نور کے لیے ہوتی ہے. زبور نویس بہت خوبصورت فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ. سلامتی، چراغ سلامتی. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی. آمین. سلامتی ان کے لیے، چراغ ان کے لیے، روشنی ان کے لیے جو خدا کے نور کو دیکھتے ہیں. خدا کے نور کا مطلب ہے خدا کو جاننا ہے. خدا کو جاننا سیکھیں.
خدا کو تب جانیں گے جب آپ خدا کے کلمے یعنی یسوع مسیح جو بائبل کا مرکز ہے، بائبل کا عنوان ہے اور بائبل کا درمیانی ہے، اس پر ایمان ہے۔ اس نے کہا راہ حق و زندگی، وہ راہ بھی ہے اور حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ وہ فرماتا جس کے پاس رٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ہم رات کو ناروال تھے تو میں نے یہی باتیں انہیں سکھائی کہ ہم اکثر ہمیں لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ تم یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے، کیا خدا نے مریم سے شادی کر؟ میں نے انہیں بتایا کہ خدا روح ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان انسانوں سے شادی کرتے ہیں، روح سے شادی نہیں کرتے۔ ہم بیٹے کو بشریت کے لحاظ سے بیٹا نہیں کہتے، اس کے جسم کے لحاظ سے بیٹا نہیں کہتے، بلکہ اسے نکلنے کے لحاظ سے، الہی ہونے کے لحاظ سے، جلالی ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ وہ دنیا کا نہیں ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ بھیجا کس نے؟ باپ نے، جس کے بارے میں یوحنا فرماتا کلام کیا ہوا؟ مجسم، فضل اور سچائی سے معمور ہوگا، ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے عقل ہوتی۔ تو یہ خیالات اور سوچ سے ہم نے سمجھنا، ہم نے اس کا ایسا، کس کا جلال؟ بیٹے کا جلال، کلمے کا جلال۔ اگر بیٹا باپ جلالی ہے تو بیٹا جلالی ہے۔ اس لیے جس سے جو چیز نکلے گی ویسی ہو۔ اس لیے باپ لاہی، بیٹا الہی، روح القدس لاہی، اور وہ اس کی ذات میں کیا ہے؟ متحد ہے، وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے اکثر پسینے پاس اکثر آپ کو بتاتے تھے، ہم ذاتی وحدت کو مانتے ہیں، یعنی کہ اقنوم کی کثرت، عددی وحدت کو نہیں مانتے۔ اس لیے آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ میں تم کو نیک انجام کی کیا امید بخشوں۔ کلام کیا کہتا ہے کہ میں تم کو کیا کروں؟ نیک انجام، اچھی سوچ، نیکوکار بننے کی امید۔ اگر انسان امید نہ لگائے تو ہم کہ خالی برتن کی مانت ہے، مگر آپ کا برتن جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے اندر امید ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو بھرنا ہے، کلام سے بھرنا ہے، پرست سے بھرنا ہے، دعا سے بھرنا ہے۔ آپ بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیاسے ہیں تو پانی کے پاس جاتے، کنویں کے پاس جاتے، کولر کے پاس جاتے، فلٹر کے پاس جاتے۔ تو جب آپ کلام کی پیاس رکھتے ہیں تو آپ خدا کے پاس آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ خدا کے پاس۔ امید نے کہا کہ خدا مجھے کیا دے گا؟ تو خدا آپ کی امید کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ اس لیے خدا نیک ہے اور نیک لوگوں کا انجام امید ہے۔ اپنی امیدوں کو رد نہ کریں، ڈرا نہ کریں، ہائے میں اس ملک میں کیوں، ہائے میں اس ملک میں امریکہ میں پیدا ہو جاتا ہوں فلانی جگہ۔ اگر خدا نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا کرنا ہوتا تو آپ اسی ملک میں پیدا کرتے۔ اگر خدا نے آپ کو ایک مقصد کے لیے اس ملک میں پیدا کیا، ملک برا نہیں ہوتے، انسان برا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی امید رکھیں گے تو اچھا انجام بھی حاصل کریں گے۔ ہماری امید کا مرکز کیا ہے؟ یسوع۔ ہماری امید کا کیا مرکز ہے؟ یسوع۔ جب ہماری امید کا مرکز یسوع ہے تو یسوع نام کس نے دیا؟ باپ نے دیا۔ کس نے دیا؟ باپ نے دیا۔ خواب میں یوسف کو فرشتہ بھیجا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو بائبل مقدس کا مرکز ہے، وہ ہے نجات۔ یسوع مسیح نجات دینے والا، وہ نجات کا منبع ہے، اور یہی امید انسان کو چاہیے کہ وہ نجات پائے، امید
تسلی میں رہے, سلامتی میں رہے, بخشش میں رہے, رحم میں رہے, تاکہ نجات کا دروازہ کھلا رہے. اب دنیا کی امید ہو, اب دنیا کی بخشش ہو. کیوں؟ دنیا آپ کے وسیلے سے توبہ کرے گی. آپ کہیں گے پاسٹر نے یہ کیا بات کر دی کہ ہمارے وسیلے سے دنیا جو ہے وہ نجات پائے گی؟ کیونکہ ہم ایماندار ہیں. ہم کیا ہیں؟ ایماندار. کس طرح ایماندار ہے؟ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا نے ہمیں ایک حکم دیا ہے, غیر قوموں کے پاس جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ غیر قوموں کے پاس. کس کے کیا بتانے کے لیے؟ مسیح کے بارے میں بتائیں. تو جب ہم غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں, مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں, تو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں. مسیح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آگے لکھا تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے کیا کرو گے؟ دعا. یسوع کا نام لے کر ہم نے کیا کرنے ہیں؟ دعا کرنی. دعا کس سے کرنی؟ باپ سے. شاگردوں نے یسوع سے کہا, فرمایا, التجا کی کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. تو یسوع نے کیا کہا؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. خدا پاک ہے, خدا کا نام پاک ہے. خدا قدرت والا ہے, رحم والا ہے. اس لیے خدا بیٹے نے اپنا نام نہیں لیا. کس کا نام لیا؟ باپ کا نام لیا اور کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان. ہمیں بھی اپنے باپ سے مانگتے رہنا چاہیے. مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھلا جائے گا. مانگنا سیکھیں, کھٹکھٹانا سیکھیں, کھولنے کی کوشش کریں. اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں. یسوع آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے. اگر آپ سن کر بھی انسنی کر دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو رد کرتے ہیں. خدا کا نام لیتے ہوئے بھی آپ شرماتے ہیں, ڈرتے ہو, خوف میں رہتے ہیں. اور میں تمہاری کیا کروں گا؟ سنوں گا. دعا میں کیا کرتا؟ خدا سنتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. جب خدا ہماری سنتا ہے تو ہمیں خدا کے آگے سنانا چاہیے. خدا کے آگے پکارنا چاہیے, چلانا چاہیے. ہم ڈرتے رہتے ہیں, میرے ساتھ کڑی میری ناند ہے, جٹھانی نے فلانی ایٹم کر, میں دعا کروں گی وہ سن لے. ہاں کیسے میں دعا کر رہی لوگ, ہم شرماتے رہتے ہیں. ہماری شرم ہارا خوف ہے. اپنے خوف کو دور کریں اور یسوع میں آ جائیں. خدا سے ڈرنا نہیں چاہیے. خدا ہمیں دلیری دیتا ہے, زور دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. جب شاگرد ڈر گئے تو یسوع نے کہا یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ. یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے اپنے فرزند بننے کا کیا کیا. اب سب خدا کے فرزند. یہ حق ہے آپ کا, یہ آپ کا اختیار ہے, کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ خدا کو قبول کیا اور خدا کے فرزند. اس لیے آپ خدا کے فرزند ہو. تو آگے لکھا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے. کیا لکھا ہے؟ میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے کیا کرو گے؟ ڈھونڈو گے. اور آگے کیا لکھا؟ اور پاؤ گے. جب پورے دل سے میرے کیا رہو گے؟ طالب. پورے دل یعنی کامل ایمان میں ہو کر تم میرے طالب بن سکتے ہو. ہر شخص خدا کا طالب نہیں ہوتا. طالب بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. کیا دینی پڑتی ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے. اور قربانی ہم دینا نہیں چاہتے. بائبل جو ہے ہماری زندگی
اور ایمان امید کی تسلی ہے، اور خدا کے ساتھ میل ملاپ کا جو مرکز ہے۔ ہمارے لیے سب سے جو بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ سب کریں، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ سوچیں اس سے بڑی کیا برکت ہو سکتی؟ شبیہ یعنی شکل۔ اب خدا نے تمہاری ماں سے شادی نہیں کی تو پھر شبیہ کہاں سے؟ خدا نے پہلے کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ اور اس کے نتن میں کیا پھونکا؟ دم پھونکا۔ اور وہ جو پھونکا، جو روح پھونکا، اس کے اندر زندگی ہے، اور زندگی خدا کی شبیہ ہے۔ آپ کے اندر ایک زندگی ہے، بدن آپ کا جو ہے وہ خاکہ ہے، اس خاکے کے اندر ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی خدا کی شبیہ ہے۔ جب اس بدن سے آپ گناہ کرتے ہو تو خدا کے خلاف چلتے ہو اور خدا کی شبیہ کو مسخ کرتے ہو۔ خدا کی شبیہ کو مسخ نہ کرے، بلکہ ہم طبعی خیالات میں ہوتے ہوئے ہم اپنے خدا کی لیاقتوں سے خود ساختہ طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا کا کلام دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں بچاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ میں تمہیں بچاتا ہوں۔ خدا کے پاس بچانے کا اختیار ہے، اور اس نے کس کے وسیلے سے بچایا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یوحنا 3:16 میں کیا لکھا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کیا کر دیا؟ اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ تو خدا ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ تو شبیہ خدا کی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اپنے اندر خدا کی روح کو محسوس کریں، اپنے اندر خدا کے کلام کو محسوس کریں۔ کبھی پرستش کو خدا کی آواز سمجھ کر سننے کی کوشش کیا؟ پرستش جو ہے وہ انسان کو تیار کرتی ہے، قوت دیتی ہے، حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے کہ دیکھا کمزوری کو دور کر لے، کلام مانے والا، میں تجھ سے کلام کرنے والا۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو بند اور چوہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ہم آئیے، ایک سوال ہے جو ہمارے ایک بڑے غیر شخص نے کیا۔ آئیے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ آپ جانتے ہیں جس شخص نے یہ بات کہی، لکھا خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ مل کے پڑھیں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ اوپر کیا تھا؟ اندھیرا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پہ کیا کرتی تھی؟ پہلی بات کہ خدا نے ابتدا میں کس کو بنایا؟ آسمان زمین کو بنایا۔ تو آسمان اور زمین پر کیا تھا؟ اندھیرا۔ تنقیدن گار کہتے ہیں سورج سے روشنی نکلتی ہے، سورج چاند چوتھے دن بنے، مگر تمہارا کلام کہتا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کہتے کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے؟ سائنس اور بائبل جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ سائنس بائبل کو نہیں مانتی، بائبل جو ہے وہ سائنس کی ہر بات کی تصدیق کرتی ہے، مگر سائنس بائبل کو نہیں مانتی۔ خدا کیا ہے؟ نور ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی ہے۔ خدا قدرت والا ہے، وہ اختیار محکم ہے،
وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اگر وہ دنیا کو بنا سکتا ہے، دنیا کو خلق کر سکتا ہے، مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، پہاڑ بنا سکتا ہے، چرند پرند کو بنا سکتا ہے، تو اس کے آگے ہر چیز ممکن ہے۔ اگر وہ اندھیرے کو دور کر کے روشنی اجالا کر سکتا ہے تو وہ پتھر میں کیڑے کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے۔ آمین۔ اس لیے سورج کہاں سے روشنی رہتا؟ وہ بھی خدا سے رہتا ہے۔ سورج کی اپنی کوئی طاقت نہیں، سورج کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی روشنی پیدا کرے۔ اس لیے خدا نے پہلے کیا بنایا؟ خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہوگی۔ خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے کیا کر دیا؟ جدا۔ خدا نے پہلے اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نور کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اور ان کو کیا کیا؟ جدا کیا۔ اسی طرح جب ہماری اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں گناہ ہماری تاریکی کو ظاہر کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں امید لا کر توبہ کر کے، تو خدا ہماری تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور اپنی ہمارے ایمان سے ہماری زندگی میں اجالا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام نور ہے، خدا کا کلمہ نور ہے، خدا نور ہے۔ اس لیے ہم نور کے فرزند بن جاتے ہیں۔ لکھا جتنا نے اس سے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ ہے۔ خدا کو خدا کی طرح سمجھے، عام سوچوں کی طرح نہ سوچیں۔ آپ کی سوچ چھوٹی، آپ کا سوال چھوٹا، اور آپ اس کا مطلب ہے کہ بائبل کو سمجھتے نہیں۔ بائبل ایمان کا مجموعہ ہے، کتابوں کا اور ایمان کا مجموعہ ہے۔ یہ سب کتابیں مل کر خدا کے کلام اور الہام کو کیا کرتی ہیں؟ ظاہر کرتی ہیں، اور اسی سے ہم سیکھ کر آگے سکھانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا خدا نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی صبح ہوئی تو پہلا دن۔ جب خدا نے نور اور تاریکی کو جدا کیا تو ان کو دن اور رات۔ پھر جب چوتھے دن سورج اور چاند ستارے بنائے تو ان کو وقت کے ساتھ محیط کر دیا۔ آئیے 14ویں آیت میں لکھا خدا نے کہا فلک پر نہیں رہو، اور دن کو رات سے الگ کریں، اور نشانوں اور زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے۔ شاید یہ تم نہیں پڑھتے، مل کے پڑھے۔ آگے لکھا اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو، زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر دن پر حکم کرے، اور نیر اصغر کے رات پر حکم کرے۔ اور اسے ستاروں بھی بنایا، خدا نے ان کو فلک پر رکھا، زمین پر روشنی ڈالی، اور دن پر اور رات کا حکم کرے، اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا اچھا، شام ہوئی صبح ہوئی سو چوتھا دن۔ سورج اور چاند ستارے دن رات کا وقتوں کو، میادوں کو، گھڑیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سورج چاند اس لیے بنائے گئے کہ انسان سمجھ سکے کہ کیا وقت ہے، کیا گھڑی ہے، کون سا مہینہ، کیا چیزیں ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کو خدا کے مکاشفہ کی طرح سمجھنے کی کیا کرے؟ کوشش کیا کرے۔ جب ہم اس طرح سمجھتے اور جانتے ہیں تو خدا ہمیں بڑی برکت دیتا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا یونا دیکھتے ہیں، اور اس کا پہلا باب۔ پہلا یونا اس کا پہلا باب 5واں اور 6 آیت۔ اگر نکالنی ہے تو پڑھ سکتے مل کے۔ نکالا؟ آئیے پڑھتے مل کے۔ ہاں جو کوئی اس کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ کلام پر عمل کرے، اس میں یقین خدا کی پہلا باب اس کی 5ویں اوپر لکھا۔ اس سے سن کا جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جب بھی ہم نے پڑھا کیا ہے لکھا ہے؟
اس سے سن کر, کس سے؟ کلام سے سن کر, روح کے وسیلے سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں, یعنی کہ کلام ایک دوسرے تک پہنچتا ہے, وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے, تجلی ہے, اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. خدا کے اندر تاریکی نہیں ہے. تاریکی انسانوں میں پائی جاتی ہے گناہ کے وسیلے سے. خدا جو ہے گناہ سے مبرہ ہے. یسوع مسیح نے دعوت کیا, کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کسی نے یہ ثابت نہیں کیا. اگر ہم کہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ کیا ہے؟ شراکت. تو یہ شراکت کیا ہے؟ نور کے وسیلے سے, روحانی شراکت ہے, ایمان کی شراکت, امید کی شراکت ہے. اور اس شراکت کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ قائم رکھنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نور کی شراکت ہے, کلام کی شراکت, اور خدا اور روح کی بھی شراکت ہے. اور اس شراکت کا منبع کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور آگے لکھا, اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے. اگر ہم ایمان لا کر پھر خدا کو چھوڑ دیتے تو پھر کیا ہم کیا ہیں؟ کیا ہم نور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا جھوٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نور کے ساتھ چلیں گے تو نور کے فرزند بنیں گے. اگر ہم جھوٹ کے ساتھ چلیں گے تو ابلیس کے فرزند بنیں گے. کلام میں لکھا, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, کیونکہ جو جھوٹا ہے اور شروع سے جھوٹ بولتا ہے. یونا کہ 8 باپ کو جا کے پڑھے دیکھا, اگر تم سچائی سے واقف ہو کہ تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اس لیے تم کیا ہے؟ آزادی کے لیے بنائے گئے, اس لیے تم آزاد ہو. آزادی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اسے آزاد ول خدا نے ہمیں دی ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم آزاد ہو کر اپنے خدا کی دل بار کر عبادت پرست تمجید کیا کرے اور اس کے نام کو جلال دیا کرے. اگر ہم دوسرا باب پڑھے تو اس میں لکھا ہے, اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ, اے میرے بچوں میں تمہیں باتیں اس لیے لکھتا ہوں, کلام اس لیے لکھا ہے کیا کہ تو ہم کیا نہ کریں؟ گناہ نہ کریں. ایک بات سیکھیں کہ اگر بائبل کا مرکز یسوع ہے تو یسوع چاہتا کہ ہم گناہ نہ کریں, گناہ سے دور رہیں. اور اگر لکھا, اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے؟ مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. وہ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا اس نے کفارہ دیا, اور ہمیں ڈھانپ لیا اور ہمیں زندگی دی. پہلا گرنتھیو پہلا باب اس کے 18ویں آیت میں کیا لکھا؟ مل کے پڑھتے ہیں, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور اپنی پناہ رکھے. خدا آپ کے ساتھ.